बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद मोहसिन नकवी एक ताकतवर तरीन शख्सियत बनकर सामने आए हैं। वो पंजाब के निगरान वजीर आला रहे, फिर वो PCB के चेयरमैन हैं, वफाक के अंदर वजीर दाखिला की हैसियत से वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ पर भी कुछ बड़ा होना होता है वहाँ मोहसिन नकवी का किरदार बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है। और राना सनाउल्लाह तो कहते हैं कि अगर वो वजीर आजम भी बनना चाहें तो वो वजीर आजम बन सकते थे, लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला बने हैं। इस्लामाबाद के अंदर लग्जरी अपार्टमेंट्स का मामला किस तरह अबसार आलम और मोहसिन नकवी की लड़ाई का बायस बना, ये सारी बातें आप पिछले 20 घंटे से सुन रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये लड़ाई अब फैल गई है। इस हवाले से जो FIR सामने आई है वो सारी कहानी खोलती है। और क्या अपार्टमेंट्स जो खाली करवाए जा रहे हैं वो बिला मुआवजा हुकूमत लोगों को वहां से निकाल रही है या मुआवजे के साथ वहां पर हुकूमत निकालेगी। और जो अबसार आलम ने मोहसिन नकवी पर इल्जामात लगाए हैं, क्या ये नून लीग वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट है या मामला इन दो शख्सियात का, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। दूसरी तरफ इमरान रियाज ने अंसार अब्बासी को क्यों धो डाला है, इसकी क्या वजह है, वो भी आपके सामने रखनी जरूरी है। वीडियो बड़ी आम है, उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। इस वक्त बड़ी अजीब सिचुएशन है। एक तरफ पाकिस्तान एक सालसी का जो रोल है वो अदा कर रहा है। यकीनी तौर पर इस वक्त भी ईरान अमेरिका के दरमियान ये सालसी का जो रोल है वो अदा करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जो मामला है वो एक नया रुख अख्तियार कर गया है कि मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर एक लग्जरी अपार्टमेंट्स की बहुत बड़ी कसीर उल मंजिला जो इमारत है उससे उससे ऑपरेशन करके वहां खाली करवाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही अचानक नून लीग के सहाफी जो है, जो हामी सहाफी हैं, वो भड़क उठे हैं। अब इस मामले पर इस वक्त बड़ी बहस हो रही है, लेकिन मैंने आपके सामने पहले जो अंसार अब्बासी हैं और इमरान रियाज का मामला रखना है। चूंकि आपको इल्म है अंसार अब्बासी पाकिस्तान के एक बड़े सहाफी हैं, लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुई है, इमरान खान की हुकूमत का खात्मा हुआ है, तो उससे पहले ये इमरान खान की हुकूमत पर बड़े तनकीद करते थे। इनको इंसानी हकूक भी याद होते थे और ये पूरी तरह बताते थे कि जो इमरान खान की हुकूमत कितनी जालिम है, किस तरह ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस हो रही हैं, किस तरह जो सहाफत है उस पर हमले हो रहे हैं, सहाफी बेरोजगार हो रहे हैं। तो ये सारा जो रोना है ये अंसार अब्बासी रोते थे और ऐसे लगता था कि ये एक जेन्युइन सहाफी है। लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत गई है और मौजूदा ये जो रजीम है वो पाकिस्तान पर रूल कर रही है और हाइब्रिड प्लस निज़ाम तो खुद नून लीग वाले इसको कहते हैं, तो अब अंसार अब्बासी के रवैया बदल गया है। ऐसे लगता है कि वो जुल्म को जस्टिफाई करते हैं। ऐसे लगता है कि इमरान खान के हवाले से उनके अंदर जाती अनाद है, नफरत है। वो सहाफी से ज्यादा इस वक्त एक टाउट के तौर पर उनकी पहचान बन गई है। मखसूस टोला हमेशा से उनका हामी रहा है जो एक दूसरे को बचाता है। अब जहां पे भी इस्लाम का नाम आता है तो ये एक ऐसे चेहरे के साथ आते हैं कि जैसे ये बड़े इस्लामी हैं, जैसे इनको बड़ा सीरत और सुन्नत से प्यार है। लेकिन जहां जुल्म और ज्यादती इनके मुखालफ नुक्ता नजर से हो रही हो वहां इसका रवैया बदल जाता है। तो सहाफत के अंदर इनको बाद लोग रईसुल मुनाफिकीन में से करार देते हैं कि जो इंतहाई दोगलेपन का, घटिया किरदार का इंसान जो है इसको करार दिया जाता है। अब यहां पे इन्होंने ये बात की, बात इनकी गलत नहीं थी, लेकिन हैरत किस बात पे है वो हम करते हैं। इन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ को तवज्जो दिलाने के लिए उन्होंने कहा, ट्वीट किया कि इस्लामाबाद के जिम जो है, जिम्स बने हुए हैं, वहां पे मर्द और खवातीन के मुश्तरका एक्सरसाइज से इखलाकी और माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम फौरी तौर पर खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा औकात मुकर्रर करें और इस पर सख्ती से अमल करवाएं। DC इस्लामाबाद को इन्होंने टैग किया। फिर उन्होंने कहा ट्वीट के अंदर अंसार अब्बासी ने कि मैंने इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिम्स में मर्दों और औरतों के मुताल्लिक अलग अलग औकात मुख्तस करने की बात की, जिस पर मुझे ना मेरा मजाक उड़ाने वालों से कोई फर्क पड़ता है, ना लान तान करने वालों की कोई जो है वो फर्क पड़ता है। और पाकिस्तान में इस्लामी मुआशरे का क़याम हम सब की जिम्मेदारी है और यही हमारा आइन भी कहता है।
اب دیکھیے یہ پاکستان کے اندر اسلامی جو ایک لبادہ یہ اڑ رہا ہے انصار عباسی، یہ وہی شخص ہے جو پچھلے 3-4 سال سے ظلم، زیادتی، چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی اس کو انڈائریکٹلی جسٹیفائی کر رہا ہے۔ اب اس پر عمران ریاض جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایک بھرپور جواب دیا جو اس وقت سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی، خواتین کی غیر قانونی گرفتاریاں، انہیں مرد اہلکاروں کا سڑکوں پر ننگے پاؤں ننگے سر گھسیٹنا، میاں بیوی کے کمروں میں کیمرے لگانا، عدت والا کیس بنانا، مارنگ بلوچ، تحریک انصاف کی خواتین، ایمان مداری اور عمران خان کی بہنوں اور بیوی سے بدسلوکی، جج کے بیٹے کا 2 خواتین کو کچل کر معصوم بن جانا اور ان جیسے بہت سے واقعات اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں، کیا ان معاملات پر آپ آنکھیں بند کیے ہوئے؟ تو یہ اصل میں ایک دورہ کردار ہے، یعنی صحافت کے اندر ایسے یہ منافق گھس بیٹھے ہیں جو ایک طرف بہت ساری چیزوں پر خاموش رہتے ہیں۔ وہ چونکہ ظلم زیادتی ان لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہے جو ان کو پسند نہیں ہے، اور اسی معاملے کی طرف انصار عباسی کا جو دوغلا پن ہے اس پر عمران ریاض نے جو ہے وہ بہت تنقید کی ہے، اور اس وقت سوشل میڈیا پر یہ بہت سی اس پر بحث ہو رہی ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر جو لگژری اپارٹمنٹس ہیں اس کے معاملے پہ ایک ایف آئی آر سامنے آئی ہے۔ یہ ایف آئی آر بہت کچھ وضاحت کر رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ معاملہ یاد رکھیے، بہت سارے لوگ اس کو سیاسی حکومتوں سے نتھی کرتے ہیں۔ یہ 2005 کے اندر پرویز مشرف کے دور کے اندر یہ ایک نقطہ نظر سامنے آیا کہ ہمیں یہاں پہ جو ریڈ زون ہے وہاں وی آئی پی ہوٹلز چاہیے جہاں پہ کوئی سرمایہ کاری کرے، اور اس طرح کی سرمایہ کاری جب بھی ہوتی ہے تو چونکہ ہوٹل نے بہت بعد میں جا کے پیسہ کمانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ زمین کے معاملات اور دیگر معاملات میں ان بڑی کمپنیز کو کنسیشنز دی جاتی ہیں۔ ایک تو اس معاملے کو کچھ لوگ جو ہے وہ نیا رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زمین اتنے کی ہے اور وہ دی نہیں گئی۔ اچھا، دوسری طرف یہ جو یہاں پہ آئی ہے ایف آئی آر، یہ ذرا اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو یہ بات آپ کے سامنے اصل آئے گی۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے حکومت پاکستان، انہوں نے یہ ایف آئی آر دی قابل دست اندازی جرم کی اطلاع دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کے تحت۔ یہ اس کا جو نمبر ہے وہ 10/2017 ہے اور واقعے کا جو ہے وہ 2005 کا ہے۔ اطلاع تاریخ یہ 2/5/2017 کی ہے، یعنی وقوع اندازہ کر لیں 2005 کا ہے اور اس پہ ایف آئی آر 2017 میں ہے ایف آئی اے کی۔ اس کے اندر جو جرم کی دفعات ہیں وہ 409، 419، 420، 468، 471، 201، 109 تعزیرات پاکستان لگائی گئی اور ساتھ ہی انسداد بدعنوانی ایکٹ کی جو دفعہ 47(2)(5) ہے وہ بھی لگائی گئی ہے۔ اب یہاں ذرا آپ سنیے، اس کے اندر کہا گیا کہ اسلام آباد کی انکوائری نمبر ایف آئی اے ایس آئی یو 26/2017 کے دوران یہ انکشاف ہوا ہے کہ سال 2005 میں سی ڈی اے کے 13.5 ایکڑ زمین جو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اسلام آباد میں واقع ہے، ایک 5 سٹار لگژری ہوٹل کی 4 کمپنیوں گروپ کے آگے نام لکھے گئے ہیں، ان کو 99 سال کے لیے تقریباً 4.88 کروڑ روپے کے عوض لیز پر دی گئی ہے۔ کل رقم کا 15% فوری جمع کروانا تھا، باقی رقم 15 سال میں اقساط کی صورت میں جو ہے وہ ادا کرنی تھی۔ بقایا رقم کے لیے ناقابل تنسیخ بینک گارنٹی اور پرفارمنس گارنٹی دینا لازم تھا۔ الزام یہ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ، یہ پی ٹی آئی والا وہ وزیر خزانہ نہیں ہے، یہ عبدالحفیظ شیخ پاشا ہیں، وہ انہوں نے کی بسم اللہ ٹیکسٹائل نے بولی جیتنے کے بعد اپنی خاندانی کمپنی آگے اس کے ساتھ شامل کر کے تو یہ لی جوائنٹ، وہ آگے کہتے ہیں جوائنٹ سب رجسٹرار اسلام آباد نے لیز ڈیڈ رجسٹر کرنے سے انکار کیا کیونکہ قانونی تقاضے مکمل ادائیگی اور تکمیل سرٹیفکیٹ پورے نہیں تھے۔ بعد ازاں اسے دھوکہ دہی سے رینٹ کنٹرولر سول جج اسلام آباد سے رجسٹرڈ کروا لیا گیا، یعنی سول جج اور رینٹ کنٹرولر سے دھوکہ دہی سے رجسٹر کروا لیا گیا۔ اب یہ ممکن ہے کہ اسلام آباد کے اندر چونکہ ہمارے بہت سارے ادارے اور اس کے اندر بیٹھے ہوئے شخصیات پیسے کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایک سول جج کا یہ اتنا لیول ہے کہ وہ اتنی بڑی اس طرح منظوری دے جب تک پیچھے کوئی ڈنڈا کھڑا نہ ہو؟ تو بہرحال آج اس کی ذمہ داری ہے۔ بینک گارنٹی معاف کروائے گی اور پرفارمنس گارنٹی کبھی جمع نہیں کروائے گی۔ ہوٹل بنانے، ٹاور بنانے کے بجائے لگژری اپارٹمنٹ تعمیر کیا گیا۔ اچھا، یہ ساری کہانی آپ سن چکے ہیں۔
اور پھر بتایا گیا کہ اس کے جو ملزمان ہیں اس کیس کے وہ عبدالحفیظ شیخ ہیں اور سی ڈی اے کے سابق افسران اس کے اندر کامران لشاری ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نصرت ہیں، سابق ممبر پلاننگ کامران قریشی، سابق ممبر فائنانس شوکت محمد، سابق ممبر ایڈمن معین، سابق ممبر انجینئرنگ رائے نواز خرل، سابق ایڈیشنل لیگل ایڈوائزر حبیب الرحمان گیلانی وغیرہ۔ اچھا، یہ سارے الزامات ہیں، سارے معاملات، مقدمات، سب کچھ سی ڈی اے اور جو عام ادارے ہیں ان کے سامنے یہ سال ہر سال 2 دہائیوں سے ہوتا رہا، خاموشی رہی، ہلکے پھلکے جو ہے وہ معاملات عدالتوں کے اندر رہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے وربل آرڈر دیا اور اس کے بعد جو انصار عباسی ہیں ان کی غیرت کی رگ پھٹی اور وہ اچانک وہ بھڑک اٹھے اور انہوں نے محسن نقوی کو جو ہے وہ لائن آدر کر لیا اور انہوں نے کہا جی دیکھیں محسن نقوی، آپ نے یہ کر دیا، آپ جو ہے وہ یہاں پہ اتنے بڑے بنے ہوئے ہیں، آپ نے بڑا ظلم کر دیا ہے اور یہ کر دیا ہے۔ اب محسن نقوی پر جو الزامات لگائے گئے، اب محسن نقوی پہ بڑے الزامات ہیں، یعنی وہ ایک طاقتور شخصیت، وہ وزیر اعظم بھی بن سکتی تھی، نون لیگ والے خود ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن نون لیگ کے صحافیوں کا یا حامیوں کا جو صحافت میں گھسے ہوئے ہیں، اچانک محسن نقوی پر چڑھ دوڑنا کہ یہ سرمایہ کاری ہماری ڈوب گئی ہے اور انصار عباسی جیسے لوگ ان کا دوڑنا، بھائی جب یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے چند ہفتے پہلے لوگوں کو بے گھر کیا گیا، ہزاروں لوگوں کو، ان کی فیملیز جو ہے وہ وہاں پہ سال سے رہ رہی تھی، اس وقت آپ کی غیرت کدھر تھی؟ اس وقت تو آپ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، تو وہاں پہ وہ بھی سال سے رہ رہے تھے، سارا کچھ سامنے ہو رہا تھا، تو غریبوں کی بستیاں جو ہے وہ یہاں پہ اڑائی گئیں لیکن یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا، تو اس وقت جو ہے وہ خاموش رہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں اور آپ کو یہ اندازہ ہوا ہے، اب اس وقت اگر دیکھیں تو ان اپارٹمنٹس کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی فلیٹس ہیں، جن میں 17 پی ٹی آئی، 8 مسلم لیگ نون، 7 پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے فلیٹس بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ جرنیلوں، حاضر سرور ڈی آئی جی، وفاقی سیکٹریز، ایم پی ایز، نامور صحافی، وکلاء، کاروباری شخصیات کے اپارٹمنٹس بھی موجود ہیں۔ یہاں رہائش رکھنے والے زیادہ تر با اثر افراد ہیں، عام یا غریب لوگ نہیں ہیں۔ چند عام ناموں کا ذکر سامنے آیا ہے، وہ اس کے بعد ساری چیزیں جو ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو انصار عباسی ہیں انہوں نے تو حیران کر دیا، بھائی محسن نقوی آج برا ہو گیا ہے، کل تک تو اچھا تھا آپ کے لیے، تو اچانک آپ کا ایک فلیٹ جو سرمایہ کاری ہے اس کا تو آپ کو احساس ہوا ہے کہ آپ نے وہ لیا ہوا تھا اور بڑی مشکل سے پیسے جمع ہوتے ہیں، تو باقی جو اسلام آباد کی عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہاں پہ جو یعنی دہائیوں سے رہ رہے ہیں، اس پہ آپ کی غیرت اہمیت نہیں ڈالی۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی بالکل جنرل فیض والا کھیل دوبارہ کھیل رہے ہیں۔ 2 راتیں پہلے اسلام آباد کے عین وقت میں جو کچھ ہوا، جس طرح رینجرز کو جو براہ راست تکڑی کمانڈ کے ماتحت ہوتی ہے کسی تحریری حکم کے بغیر شہریوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے استعمال کیا گیا، وہ واضح طور پر ایک بندے کی اپنی منمانی تھی۔ اس سب کے پیچھے محسن نقوی ہے جو مبینہ طور پر اپنے کچھ یاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اوٹ لی جا رہی ہے کہ پنڈی یہی چاہتا ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی یہ بنیان المرصوص اور ساری وہ کر کے تو ادھر سے بھی بچا ہے، اور مگر محسن نقوی نے ایسا تماشا لگایا کہ پاکستان کو 4 سفارتی احتجاج ڈیمارش کیے گئے ہیں، صرف اس لیے کہ جس عمارت پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے چھاپا مارا وہاں سفارتکار اور سمندر پر پاکستانی رہائش پذیر تھے۔ یہ ذلت کیوں؟ ان لوگوں کی محنت کو کیوں برباد کیا جا رہا ہے جو پاکستان کو جتوانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دنیا کے سامنے پاکستان کا اتنا بھیانک تاثر کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ ان سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ تو اب یہ انصار عباسی جو ہے محسن نقوی پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سی ڈی اے کے اندر وہ فلان جو ہے فرح گوگی کی کیا وہ فرنٹ مین نہیں تھی؟ وہ بھائی تیرا آج ایک فلیٹ کا معاملہ وہاں پہ ہوا ہے تو تجھے اب یاد آیا کہ وہ فرح گوگی کا فرنٹ مین تھا کوئی افسر؟ تمہاری غیرت جو ہے وہ پہلے کیوں چھپی رہی، خاموش رہے تم؟ تو یہ مفاد پرستولہ جو صحافت، وکالت، عدالت، سیاست ہر جگہ پہ گھسا ہوا ہے، جب ان کے اپنے مفادات پہ زد پہنچتی ہے تو پھر یہ بڑے اخلاقی ہو جاتے ہیں، پھر ان کو آئین قانون یاد آ جاتا ہے، پھر یہ غیر ملکی بتاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ حکومت ان کو پراپر پیمنٹ کرے گی۔ اب پیمنٹ اگر کرتے ہیں
تو ان لوگوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے جنہوں نے یہاں پہ کیا، اور یہ اگر جرم خلاف ورزی ہوئی ہے قانون کی تو اس سارے معاملے کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور یہاں پہ ہوٹل جو ہے اس کی تعمیر ہونی چاہیے، وہ ضرورت ہے۔ اور واقعتاً جتنی وہ کثیر منزلہ عمارت وہاں پہ تعمیر ہوئی ہے تو وہ سیکیورٹی تھریٹ تو ہے، ساتھ ہی امبیسیز ہیں، فرانس امبیسی ہے، پھر آگے ساری امبیسیز جو ہے وہاں پہ وہ بالکل نیچے نظر آ رہی ہیں، اور پھر عام وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے، تو شہرائے یعنی ریڈ زون کے ایریے کے اندر عام ترین مقام پر یہ جگہ موجود ہے۔ کسی کا انویسٹمنٹ ڈوبنی نہیں چاہیے، یہ بالکل اس کے میں خلاف ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کی وہ ڈوبی ہے تو وہ اس کے بی پی اوپر جا رہا ہے، شوٹ کر رہا ہے، لیکن یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہاں پہ ہزاروں غریبوں کے گھروں کو ملیا میٹ کر دیا گیا اور یہ تماشائی بنے رہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں، یہ اب جنگ لڑائی نون لیگ اور پنڈی کے درمیان ہے۔ وزیر اعظم نے ایکشن لیا ہے، کمیٹی بنائی ہے، اور اس پہ کمیٹی بھی بن گئی ہے، اور اب محسن نقوی نے جا کے ملاقات بھی کر لی ہے، اور اب یہ کیسے معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔